अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चाहने वाले, मेरे सपोर्टर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत और आफियत से हैं। तो अल्लाह ताला मेरी इस यूट्यूब फैमिली को मुझे, मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब को, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे इस काम में, हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फ़रमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ी बात यह कि सब्सक्राइब करें और जो मैं कहने वाला था कि आप इसको लाइक करें। देखिए, जो लाइक होता है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जब आप लाइक करते हैं तो चैनल को रिकमेंड किया जाता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो सपोर्ट किया करते हैं। कुछ कमेंट्स मुझे रिसीव हुए थे, तो आज का मैं बता दूं, आज की जो स्टोरीज़ हैं, आज का जो शो है बड़ा स्पेशल है। उसकी वजह है कि मैं आपको एक बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही खौफनाक, अब से तकरीबन 99 साल पुरानी कहानी शेयर करूँगा। और जो इसका बी पार्ट है वो ये है कि हमारी एक रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने हमारे साथ आज स्टोरी शेयर की है और उनके पास लातादाद किस्से मौजूद हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि क्योंकि वो स्टोरी टेलर नहीं है तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि स्टोरी भेजिए। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और पहले मेरी स्टोरी होगी, उसके बाद मैं उनकी स्टोरी को प्ले करूँगा। तो आखिर तक जुड़े रहना है और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें। कुछ कमेंट्स मुझे रिसीव हुए थे, जैसे कि आसिफ़ खान साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका, रेगुलर कमेंट्स करते हैं। और मिस नाज़िया सलीम साहिबा हैं, मुस्तफ़ा अलीदार साहब हैं मकबूजा कश्मीर से, वैलेंटाइन डिसूज़ा हैं, बहुत शुक्रिया, हिंदुस्तान से हमें सपोर्ट करते हैं। जमील अहमद कुरैशी साहब हैं, ये रेगुलर और सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं। राजेंद्र शर्मा हैं, जमील साहब के अलावा मोहम्मद अदील साहब हैं और मिस उमैरा हैं, सनी भाई हैं, सलीम तिरमिज़ी साहब हैं, मिस गुल हैं, कामरान यानी मिस काशफा हैं और हारून नज़ीर साहब हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं। इसके अलावा मिस सबा अली हैं, अतिया मसूद साहिबा हैं और इसके साथ साथ ज़ुबैर अली साहब हैं, ये रेगुलर कमेंट्स करते हैं। मिस शमी अख्तर हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और अगर किसी का नाम रह गया तो उसके लिए मैं एडवांस में माज़रत चाहता हूँ। खैर गाइस, आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और ये स्टोरी मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँ। इत्तफ़ाक़ है कि हमारी एक साहब से मुलाकात हुई और इंटीरियर सिंध जाना हुआ, तो वहाँ पे एक साहब और मौजूद थे जो कि एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। तो उनका नाम राहिल सोमरो था। जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने पूछा तो मैंने अपना तारुफ़ करवाया और इंट्रोडक्शन करवाया और ये भी बताया कि मैं स्टोरीज़ जो होती हैं हॉरर स्टोरीज़ उनको शेयर भी करता हूँ लोगों के साथ। तो खैर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाता हूँ कि यकीनन आपके जो लिसनर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पसंद आएगी। अच्छा, ये जो कहानी है ये 1927-28 की कहानी है और ये बताते हैं कि ये उस दौर की कहानी है जब हमारे परदादा का दौर चल रहा था और हम सब जो है वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और आज़ादी नहीं हुई थी, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया नहीं बने थे। तो अंग्रेज़ों का जो दौर था वो चल रहा था और इनके जो दादा थे बेसिकली उनका ताल्लुक़ इंटीरियर सिंध में एक जगह है हाला। तो जो लोग पाकिस्तान से हैं उनको पता होगा, हाला से भी तकरीबन 20-22 किलोमीटर एक गांव मौजूद था जो कि अब भी मौजूद है। बड़ा छोटा सा गांव था उस वक्त भी। तो ये जो गांव था, छोटा सा गांव था, लेस पॉपुलेशन थी, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी और लोगों में तालीम का रुझान इतना नहीं था। आज भी इतना ख़ास नहीं है, लेकिन उस दौर में तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन उस दौर में जो इनके परदादा थे उन्होंने 5वीं-6ठी क्लास तक तालीम हासिल की थी, जो कि अंग्रेज़ का दौर चल रहा था। खैर किस्से की तरफ आते हैं। तो क्योंकि ये एक छोटा गांव था और गांव का जो एक आपको पता है स्टाइल हुआ करता है, एक तरीका होता है कि गांव के अंदर जो है ख़वातीन पर्दा किया करती हैं, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, और जो मर्द हजरात होते हैं वो खेतों में जाके खेती बाड़ी करते हैं, अपना जो भी काम है, जो भी इनका मशगला है, उसके ज़रिए पैसे कमाते हैं। तो अब ये जो गांव का सेटअप था और जो इनकी फैमिली स्टोरी है उसके मुताबिक ऐसा था कि
جب عصر کی نماز ہو جاتی اور عصر ہو جاتی، عصر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا تو کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ آپ تصور بھی کر سکیں کہ گھر سے باہر نکلیں گے۔ اب یہ جو گرمیاں تھیں ان میں پھر بھی تھوڑا بہت چل جاتا تھا کہ لوگ 3-4 بجے رات کو اٹھ کے کھیتوں کی طرف آ جاتے تھے، پانی دینا ہوتا تھا، بہت ساری باتیں تھیں۔ لیکن جہاں تک سردیوں کا تعلق ہے تو سردیوں کا سین یہ تھا کہ بھائی ایک تو شدید سردی، اور دوسری بات یہ تھی کہ سردی میں آپ یو کانٹ امیجن، یو کانٹ ایون تھنک آف گیٹنگ آؤٹ، باہر نکلنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ، اس قدر سردی ہوتی تھی۔ تو خیر یہ بتاتے ہیں کہ ویسے ہی شدید سردیوں میں ہمارے جو پیرنٹس تھے، یعنی کہ جنہوں نے ان کو کہانی سنائی تھی، اب ان کے کیونکہ پردادا کی کہانی ہے تو ان کے فادر جو تھے، تو ان کے جو فادر ہیں وہ ان کو منع کیا کرتے تھے کہ بھائی تم کوشش کیا کرو کہ بس دیٹ از اٹ، مغرب کے وقت تک اندر کھیلنا کودنا سب ختم کرو۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ تھی کہ جو ان کے پردادا تھے، جو ان کی حویلی تھی، ایک بڑا گھر تھا ان کا، اور گھر کا اسٹرکچر تھوڑا سا بتا دوں، اس طرح سے تھا کہ جیسے ٹپیکلی گاؤں میں اسٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ حویلی میں انٹر ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی سی اتاق بنی ہوتی ہے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ صحن موجود ہوتا ہے، صحن کے اندر ہی اتاق ہوتی ہے، پھر آگے جا کے کچھ کمرے ہوتے ہیں، ایک طرف ان کے فارم ہاؤس یا چھوٹا سا ایک کیٹل فارم موجود تھا، جبکہ جو دوسری طرف تھی یعنی کمروں کی بیک سائڈ پہ واش روم وغیرہ موجود تھا، کچن موجود تھا، اور جو اس طرف والا حصہ تھا وہاں پہ گیسٹ ہاؤس موجود تھا، یعنی کہ جو مہمان وغیرہ آیا کرتے تھے جن کو رکنا ہوتا تھا تو وہ ان کمروں میں رکا کرتے تھے۔ اچھا، جو ہمارے پردادا تھے تو ان کا یہ سینیریو تھا کہ وہ مطلب عصر کے بعد اپنے کمرے میں چلے آتے، اور مغرب کے بعد تو بالکل کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ پردادا کے روم کے اندر داخل ہو سکے۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، ایسا کیوں تھا، کیا معاملات تھے؟ کنسپائریسی تو اس دور میں بھی تھی۔ تو ان کے والد صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی، مطلب کہ یار یہ پردادا، ان کے تو دادا ہوئے، کہ بھیا کیا چکر ہے یار، مطلب ہمیں جانے نہیں دیا جاتا، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے کمرے میں نہیں جانا ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ کھانے وانے کا بھی سلسلہ ایسا تھا کہ عصر کی نماز کے ساتھ ہی ان کا رات کا کھانا دے دیا جاتا، اور کھانے کا بھی یہ سینیریو تھا کہ کھانا ایک کے بجائے 2-3 لوگوں کا دیا جاتا۔ اب اس کے پیچھے بھی کیا سائنس تھی، یہ بھی ایک کویسچن تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ بتاتے ہیں کہ رات کے کسی پہر 9-10 بجے کا ٹائم تھا، اور میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ شدید سردی ہو رہی تھی، گلا خشک ہو رہا ہے، ایک پیاس سی، ایک الجھن سی ہے، ایک ایسا لگ رہا ہے کہ گلے میں کانٹے جو ہے وہ ڈال دیے گئے، اور بس اب اٹھنا پڑے گا اور اٹھ کے پانی پینا ہوگا۔ اب پہلے تو کوشش کی بھائی کروٹیں بدلیں، چینج کریں، اور کوشش کریں کہ بھائی کسی طرح سو سکیں، لیکن بات یہ تھی کہ سونے کا کوئی سین نہیں بن رہا تھا۔ کروٹیں بدلنے کے بعد بھی بس پیاس تھی کہ وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے بولا کہ بھائی پیاس لگ رہی ہے تو اب کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے اب وہ سسٹم جو تھا وہاں پہ فریج وغیرہ کا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں، لائٹ ہی نہیں تھی، تو وہاں پہ مٹکے ہوا کرتے تھے۔ اب مٹکے جو تھے وہ ایک جگہ نہیں تھے، مخصوص جگہ۔ ایک مٹکا ایسا تھا جو صحن میں شروع میں لگا ہوا تھا، ایک اتاق کے پاس تھا، ایک اس طرف جہاں کچن موجود تھا ادھر موجود تھا، اور ایک دادا کے کمرے کے قریب موجود تھا۔ اب یہ بتا دیں کہ جب میں کمرے سے نکلا، اور کمرے سے نکلنے کے بعد میں پانی کی تلاش میں جو پہلا قریبی مٹکا تھا اس طرف آیا، تو جب میں اس طرف آیا تو مجھے صحن میں کوئی موومنٹ سی محسوس ہوئی، ایسا لگا جیسے کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے اور جلدی جلدی سے دادا کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اسی دورانیے میں نے وہ جو مٹکا تھا اس کا اوپر سے ڈھکنا جو بھی تھا اس کو ہٹایا، اس کو ہٹا کے وہ پانی جیسے نکالتے تھے، مٹی کے برتن ہوتے تھے، تو وہ پانی نکالنا چاہا تو اس میں پانی نہیں تھا۔ اچھا، اگر پانی مل جاتا پانی پی کے میں اندر چلا جاتا۔ اب میں نے سوچا کہ وہ سامنے جہاں پہ دادا کا کمرہ موجود ہے اس کے باہر جو
مٹکا رکھا ہوا ہے، وہاں سے جا کے پانی لے لیتا ہوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب میں وہاں پہ اس طرف گیا اور وہاں جا کے میں نے پانی نکالنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ یقیناً ہمارے ایک گاؤں کے چاچا تھے جنہیں مرسلین چاچا کہا جاتا تھا، ہو بہو ویسا ہی آدمی، شاید وہ وہی تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا اس سے پہلے۔ وہ مرسلین چاچا جو ہے نا وہ دادا کے کمرے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب رات کا ٹائم تھا، گاؤں تھا، روشنی موجود نہیں تھی، چراغ وغیرہ جلا کرتے تھے، تو جتنا نظر آ رہا تھا یا جتنی چاند کی روشنی تھی تو ان کو یقین تھا یہ وہی مرسلین چاچا ہیں، لیکن کیونکہ روشنی پراپر موجود نہیں تھی تو ایک گمان بھی ہو سکتا ہے، ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہو۔ خیر جب مرسلین چاچا کو دادا کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اب پریشانی ہوئی۔ پانی پیا، پانی پینے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی دادا کے کمرے یا اس کھڑکی کی طرف بڑھنا شروع کیا جہاں سے دادا کا کمرہ اندر سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اب یہ جو دور تھا پرانا دور تھا اور لکڑی کی کھڑکیاں تھیں، اور بات یہ تھی کہ یہ جو کھڑکیاں تھیں ان کھڑکیوں میں دراڑیں موجود ہوتی تھیں، یعنی چھوٹا موٹا پیسج، چھوٹے موٹے سوراخ ضرور ہوتے تھے کہ آپ اندر جھانک سکیں۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے وہاں سے جب اس دراڑ کے ذریعے اندر کی طرف جھانکا تو دادا کے کمرے میں باقاعدہ ایک موم بتی جلی ہوئی تھی۔ دادا سامنے کی طرف، یعنی جہاں سے میں دیکھ رہا تھا ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ میری طرف تھا، ان کے سامنے مرسلین چاچا بیٹھے ہوئے تھے جن کا انتقال ہوئے ہوئے بھی 1-2 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ بیٹھ کے دادا سے باتیں کر رہے تھے۔ اب یہ چکر اور یہ سینیریو میں نے دیکھا تو میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ عمر اتنی نہیں تھی، میں سٹ پٹایا اور میں فوراً سے باہر آیا، باہر کی طرف آیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے کے پاس آیا تو میرے جو ابو موجود تھے وہ ایک دم پیچھے سے آ گئے۔ وہ کہنے لگے بیٹا اتنی رات میں کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ تجھے منع بھی کیا ہے کہ پتر رات میں نہیں نکلا کر باہر۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے کانپتے کانپتے ابو کو بولا کہ ابو دادا کے روم میں مرسلین چاچا موجود ہیں۔ اچھا اگر میں ان کا نام نہیں لیتا یا نہ بتاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی رسپانس اتنا نہیں کرتے، بولتے جا کے لیٹ جاؤ، لیکن جب میں نے ان کا مرسلین چاچا کا نام لیا تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ اب انہوں نے بولا کہ چلو چلتے ہیں، چل کے دیکھتے ہیں۔ اب وہاں گئے اور جیسے ہی یہ دادا کے کمرے کے کھڑکی کے پاس پہنچے ایک دم سے دادا کا دروازہ کھلا اور ایک بہت بڑا سا سانپ، کالا سانپ جو کہ تقریباً 7 یا 8 فٹ کا ہوگا، جلدی سے رنگتا ہوا صحن کی طرف اور دیکھتے دیکھتے باہر نکل گیا۔ دادا کا کمرہ خود بخود بند ہو گیا، یعنی جب وہ سانپ گزر چکا یہ کمرہ بند ہو گیا۔ اب ان دونوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ نوک کرتے یا دادا سے پوچھتے۔ خیر انہوں نے اسی کھڑکی سے اور اسی دراڑ سے جب اندر جھانکا تو اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا، یعنی صرف دادا تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پاک یا کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے علاوہ جو مرسلین چاچا تھے وہ موجود نہیں تھے۔ خیر اب یہ میرے ابو کو تو سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ جو سانپ نکلا ہے یہ یقیناً جو بھی دادا سے ملنے آیا تھا وہ مرسلین چاچا کے روپ میں آیا تھا، اور جب کیونکہ ہمیں آتا ہوا دیکھا ہوگا یا اسے پتہ چلا ہوگا تو وہ سانپ کے روم میں کمرے سے نکل کے چلا گیا۔ اور ایسا ہی تھا کہ اگلے دن دادا نے ہمیں بلایا اور ہمیں کہا کہ رات میں تم یہاں کیوں آئے تھے، اور نہ صرف بلایا بلکہ ڈانٹا اور کہا کہ رات میں یہاں آنے سے پرہیز کیا کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں یہاں پہ میرے ساتھ جنات موجود ہوتے ہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد تمہیں کوئی نقصان ہو جائے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ہاریفک اسٹوری تھی جو انہوں نے مجھے سنائی، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ گزر چکے ہیں، کس طرح کا ٹائم دیکھا جا چکا ہے، اور
کس طرح کا سینیریو جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کہ بھائی ایک شخص جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ دادا سے ملنے آ رہا ہے اور سانپ کے روپ میں واپس جا رہا ہے. تو گائز ابھی تک اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سوری، تو اس کو لائک کر دیں. اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اب جو ہماری اگلی اسٹوری ہے میں اس کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. اور یہ اسٹوری مس حمیرہ کی اسٹوری ہے، میڈم ہے اور آنٹی کہتا ہوں میں ان کو. بہت شکریہ آپ نے اسٹوری شیئر کی. تو یہ اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں یہ اسٹوری آپ کو پسند آئے گی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اختتام ہو جائے گا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی طرف. السلام علیکم. میرا نام حمیرہ شاہین ہے. میں کراچی کے شہر سوجانی سے بات کر رہی ہوں. میری عمر بیٹا 61 سال ہے. میں آج آپ کو اپنی زندگی کے کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی کہ جو آپ لوگ سن کے بھی آپ لوگوں کو حیرت ہوگی، جو میرے ساتھ ہو چکے ہیں، میرے اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کے ساتھ دیکھے ہیں. بہت سی ایسی کہانیاں ہیں کہ اگر میں ان کے اوپر لکھنے بیٹھوں تو پوری ایک موٹی کتاب بن جائے گی. اب میں کہاں سے شروع کروں؟ اتنی ساری قصے کہانیاں ہیں میرے پاس. میں اپنے ایک کہانی شیئر کرتی ہوں آپ سے. یہ تقریباً 67 کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. تو میرے اپنا اس کا ایک عزیز ہیں، بہت بہت قریبی عزیز ہیں میرے. تو وہ اندرون سندھ کے اندر ان کی رہائش تھی. اس ٹائم مشکل سے 2 ڈھائی سال 3 سال کی تھی. تو خیر وہ بتاتی ہیں کہ وہ اس ٹائم لڑکپن تھا ان کا. تو ان کا گھر اپنا اس کا ماشاء اللہ 3-4 منزلہ مکان تھا. اور ایسے اندرونی اب تو خیر لوگ 1 منزل بھی ہو جاتا تھا لوگ رینٹ پہ اٹھا دیتے ہیں، پہلے تو نہیں ہوتا تھا. تو اپنا اس کا ان کی والدہ وہ سو رہی تھیں رات کو. تو ان کو اپنا اس کا خواب میں کسی نے آواز دے کے کہا، ان کا نام لے کے کہا نیچے جا کے دیکھو. ان کے بیٹے کا نام لیا انہوں نے نا. میں کیا نام بتاؤں ان کا، آپ ان کا نام اپنا اس کا ناصر سمجھ دو، ٹھیک ہے. کہ نیچے جا کے دیکھو ناصر کیا کر رہا ہے. اب وہ ان کی جو والدہ تھی وہ جلدی سے ہڑبڑا کے اٹھ کے اپنا اس کا وہ نیچے دوڑتی بھی گئیں. تو ان کا بیٹا جو ناصر تھا نیچے سیڑھیوں پہ موٹے سے ڈنڈے کو لے کے کسی چیز کو مار رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کس چیز کو مار رہے ہو یہ؟ تو کہنے لگے، وہ ناصر صاحب کہنے لگے امی جان اندر نا 2 سانپ گئے، اتنے موٹے موٹے بالکل کالے اور بہت موٹے بڑے سانپ ہیں، وہ اندر گئے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو چھوڑ دو، تم واپس اوپر آ جاؤ، انہیں ہم دیکھ لیں گے. خیر وہ لوگ آ گئے، اوپر آ گئے. پھر اسی رات کو ان کی والدہ کو خواب میں کسی کی آواز آئی کہ اپنا اس کا تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ ہمارا پیچھا مت کیا کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، بس ہمیں ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو. انہوں نے ان کی والدہ نے چپ ہو گئی، آنکھ کھلی. انہوں نے اپنے شوہر کو بتائی یہ ساری بات. تو انہوں نے کسی مسجد کے امام صاحب سے پوچھا. تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی نہ سانپوں کی ایک جوڑی ہے، آپ نا اس کو روزانہ مٹی کے کٹورے میں دودھ دے دیا کریں. اس میں خیر پھر وہ مستقل اس میں اپنا اس کا شام کو وہ مغرب سے پہلے وہ یہ کرتی تھی. انہوں نے کٹورا لیا بڑا سا مٹی کا اور اس میں انہوں نے دودھ رکھا
اور اس میں چینی خیر ایسے پھیکا انہوں نے دودھ دے دیا انہوں نے. خیر ہفتہ 10 دن گزرا. پھر ان کو ایک دن رات کو ان کی والدہ کو خواب میں کسی نے کہا کہ بچوں کو پھیکا دودھ نہیں دیتے، میٹھا دودھ دیتے، چینی ڈال کے دیتے. اب وہ ایک دم سے اٹھے ہڑبڑا کے. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس طرح سے مجھے آواز آئی ہے. تو کہنے تم اپنا اس کا پھیکا دودھ دیتی ہو میٹھا دودھ دیتی ہو؟ کہ نہیں میں تو پھیکا دودھ دے دیتی ہوں. کہ نہیں تم کل سے نا اس میں چینی ڈال دیا کرو. خیر مختصر یہ کہ وہ اس طرح سے وہ چلتا رہا. پھر وہ اپنا اس کا ایک دن اپنا اس کا ان کا بیٹا کہیں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے. تو وہ اور ان کے ہسبینڈ جو تھے، شوہر جو تھے، وہ بھی دوسرے شہر میں جاب کرتے تھے. وہ ان کا بھی آنا جانا رہتا تھا. تو انہوں نے اپنا اس کا رات کو گلی کے ایک چوکیدار ہیں ان سے کہا کہ اپنا اس کا بھائی میرے گھر میں اس ٹائم کوئی مرد نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے، تو رات کو میرے دروازے کا دھیان رکھا کرو، کوئی آئے جائے نہیں اور کنڈی ونڈی نہ کھلی ہو. تو انہوں نے پتہ نیچے وہ جو چوکیدار انکل تھے انہوں نے کہا کہ آپا جی آپ کے گھر کی چوکیداری ہم کون کریں گے؟ آپ کے تو گھر کے دروازے پہ 2 اتنے موٹے موٹے سانپ پھن پھیلائے پورے لیٹے ہوئے ہوتے کہ کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا ان سے. تو پھر اس کے بعد کافی قصے ہوتے رہے. خیر آج یہ ایک کہانی تو میں آج آپ کو ابھی سنا دی ہے. باقی اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو میں اور بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے، السلام علیکم.